अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो जिंदगी का और मौत का मालिक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज की वीडियो उन भाइयों उन बहनों के लिए है, उन बच्चों बच्चियों के लिए है जो डिप्रेशन और नफ्सियाती मरीज हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी वजूहात और इंशाअल्लाह ताला कुरान और हदीस की रोशनी में आपको इसका हल भी बयान करूंगा। और सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि एक हदीस से मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी जिसका इलाज मौजूद ना हो सिवाय एक मौत के। तो सबसे पहले वो मेरे भाई बहन जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं या टेंस में रहते हैं या वो साइकोलॉजी पेशेंट हैं, तो वो सब ये बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें कि हर चीज़ का हल मौजूद है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हल हमारे हाथों में ही मौजूद है, लेकिन हम कम इल्मी की वजह से वो नहीं कर पाते। और ये आज की वीडियो बनाने की वजह ये है कि बहुत सारे भाई बहन पूछते भी हैं और मैंने खुद भी देखा है, और उनकी उन हालत को देखते हुए मैंने ये बेहतर सोचा कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊं जो यकीनन इंशाअल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी बदल देगी। तो चलते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। असल में सबसे पहली बात यह है कि हमारा नर्वस सिस्टम सेम एक जैसा नहीं रहता, या नेचुरल इम्यूनिटी कुदरती कुव्वत मुदाफ़त एक जैसी नहीं रहती। उम्र के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले बंदा करता है या देखता है या उसको करने की हिम्मत होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान बदल जाता है और उसी हिसाब से इंसान की ज़हनी हालत भी बदलती है। ये डिप्रेशन और मायूसी और नफ्सियाती जितनी भी बीमारियां हैं, इनका ताल्लुक हमारे जहन से है, हमारे नर्वस सिस्टम से है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बयान करूंगा कि इनसे हम कैसे बचें, इन बीमारियों से, और उसका हल क्या होगा। सबसे पहले तो ये पेशेंट सोचता क्या है। असल में जब नर्वस सिस्टम हमारा टूट फूट का शिकार हो जाता है तो उसमें बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग पर हैवी होना शुरू हो जाती है। और इस किस्म के पेशेंट को अगर वो कोई ऐसी वीडियो देखे, कोई ऐसा वाकया सुने या किसी की बात सुने जिसमें तशद्दुद हो, जिसमें खुदा न खास्ता कोई ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल हो जिसमें किसी की मौत का बयान हो, तो ऐसी बातें सुनने के साथ ही उस पेशेंट का नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। और एक सबसे बड़ी वजह जो आजकल हमारे सोशल मीडिया पर है, तो इसके बारे में मैं सभी भाइयों को, सभी बहनों को एक रिक्वेस्ट करूंगा, वो अपने भी मोबाइल और अपना भी सोशल मीडिया चेक करें और अपने बच्चों का, अपने भाइयों का, जिन जिन से आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनको लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी अता करें, तो उन सभी के मोबाइल वगैरह चेक करें। ये मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जिनमें ऐसी वीडियो शेयर होती है कि जिनमें सुसाइड दिखाया गया, जिनमें कोई मर्डर वगैरह भी दिखाते हैं और जिनमें कुछ ऐसे नेचुरल हादसे बयान करते हैं, यानी कुदरती हादसे दिखाते हैं जिनमें कोई इंसान इस जहाने फानी से चला गया। और बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जिनमें तशद्दुद के वाक़यात भी दिखाए जाते हैं। और ये एक ट्रेंड चल रहा है व्हाट्सएप पर ग्रुपों में कि वो ऐसी वीडियोस जानबूझकर शेयर करते हैं। अब ऐसी वीडियो देखने का सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि जिस बंदे का नर्वस टोन डिस्टर्ब हो
اس کے ذہن پر ایسی ویڈیو کا اثر بہت جلد ہوتا ہے اور اس کی فیلنگ سیم یہ ہوتی ہے کہ یہ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یا اگر ایسا میرے ساتھ ہو تو میں کیا کروں۔ اور بہت ساری ایسی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر شیئر ہوتی ہیں جن میں جانوروں کو انسانوں کو کھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو اس قسم کے سائیکالوجی پیشنٹ ہوتے ہیں وہ جب ایسے کسی انسان کو دیکھتے ہیں، اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہیں، تو ان کا نروس سسٹم وہ چیز خود اپنے آپ پر ڈھالنی شروع کر دیتا ہے اور اس وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایون کہ اس حد تک خراب ہوتی ہے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ شاید میرا بھی آخری وقت آ گیا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر تو ہو سکتا ہے تو ایسی ویڈیو کی آپ کمپلین کریں۔ ہر ملک میں ایسے ادارے موجود ہیں اور اسلام تو اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کسی پر تشدد کی یا کسی کو مرڈر کرنے کی۔ اور آج کل ایک نیا ٹرینڈ یہ بھی چل رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ جانوروں کو بڑی بے رحمی کے ساتھ قتل کرتے ہیں۔ تو یہ سبھی بھائی سبھی بہنیں یہ لازمی کریں کہ ان کا بائیکاٹ کریں، بلکہ ان کی رپورٹ کریں، وہ چاہے یوٹیوب پر ہو، چاہے وہ ٹک ٹاک پر ہو، چاہے وہ واٹس ایپ پر ہو، جہاں کہیں بھی کوئی ایسی آپ ویڈیو دیکھیں جس میں تشدد ہو، جس میں قتل ہو انسان کا یا جانور کا، تو اس کی آپ کمپلین کریں۔ اور دوسرا اس کے بعد سب سے بہتر یہ ہے کہ ایسے واٹس ایپ گروپ کو آپ ڈیلیٹ کر دیں۔ یہ خصوصاً والدین اپنے بچوں کے گروپ ضرور چیک کیا کریں کہ واٹس ایپ پر وہ کیا کرتے ہیں۔ اور دوسرا میں نے یہ والدین کو ریکویسٹ اس لیے کی ہے کہ بہت سارے ایسے گروپ بھی موجود ہیں واٹس ایپ پر جو صرف سیکس کے لیے ہی بنے ہوئے ہیں۔ تو ان میں ہوتا کیا ہے کہ وہ دیکھنے سے ہمارے بچے بھی تباہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر میں ایک بات ان بچوں اور بچیوں کے لیے کہنا چاہوں گا جو ایسی اخلاق سے گری ہوئی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا واضح فرمان موجود ہے جس کا مفہوم کم و بیش یہ ہے کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے سینے سے ایمان کو نکال لیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بچوں، یہ آپ سب سے میری درخواست ہے کہ اللہ کے لیے ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہمیں ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ تو اصل میں جس معاشرے میں جس قسم کی تربیت ہمیں ملتی ہے تو بچے اسی کالم میں ڈھلتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کو نماز کی، قرآن کی اور اچھی عادات ان میں ڈیولپ کریں گے تو یقیناً بچے ویسے ہی بنیں گے۔ اور جو بچے تشدد جیسی ویڈیو دیکھیں گے ان کا ذہن بھی خراب ہوگا، اور جب وہ کوئی اخلاق سے گری ہوئی ویڈیو دیکھیں گے تو وہ بھی ویسا کرنا چاہیں گے اور تباہی کے گڑھوں میں گرتے جائیں گے۔ اور تشدد والی اور دوسری ایسی ویڈیو جب کوئی تھوڑا سا اولڈ ایج کوئی بھی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی دیکھتا ہے تو اصل میں ایک تو ہمارے حالات ہی ملکوں کے ایسے ہیں کہ ہمارا نروس ٹون تو ویسے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، پریشانیاں، مشکلاتیں۔ اور جب کوئی ایسی ویڈیو دیکھتا ہے یا ایسی باتیں سنتا ہے تو یکدم اس کے ذہن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایسے واٹس ایپ سے یا ایسی ویڈیو سے 100% گریز کریں۔ وہ میرا بھائی، وہ میری بہنیں جو کسی بھی قسم کی سائیکالوجی ڈیزیز کا شکار ہے تو وہ بہتر ہے کہ وہ ایسی ہر قسم کی ویڈیو سے گریز کریں، بلکہ یہ بہتر ہوگا کہ وہ سوشل میڈیا سے ہی دور رہیں، ایسی خبریں نہ سنیں، ایسی جگہ پر نہ بیٹھیں جہاں پر لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہوں۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی بھائی بہن کو ایسی بیماری لگ گئی تو کوشش کریں اس کے دوست احباب کہ اس کے سامنے ایسی کسی بھی چیز کا تذکرہ ہی نہ کریں جن میں تشدد ہو یا کسی کی بیماری ہو، وہ بیماری جو ڈینجرس ہو اور جس کی وجہ سے وہ بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔
تو ایسی ہر قسم کی باتوں سے گریز کریں۔ اور جو والدین کو میں نے کہا ہے کہ اپنے بچوں کے واٹس ایپ لازمی چیک کریں، تو یقین کیجئے گا اگر آپ صرف یہی کام کرتے ہیں تو آپ کے بچے یقیناً کل کو اس معاشرے کے ہونہار نوجوان بنیں گے اور یقیناً وہ ملک کی باغ دور سنبھالیں گے۔ یہ اصل میں اس جیسی ویڈیوز اور اس جیسی اخلاق سے گری ہوئی جو بھی چیزیں ہیں، پکچرز ہیں، ان کا کام ہی معاشرے کو تباہ و برباد کرنا ہوتا ہے، تو ان سے بچیں۔ اور دوسرا، کسی بھی نزدیکی اپنے ڈاکٹر جو سائیکالوجی پیشنٹ کو ڈیل کرتا ہو ان سے ملیں، ان کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کریں، اور عموماً وہ ایسی میڈیسن دیتے ہیں جس سے انسان کا دماغ ان کے کنٹرول میں رہے، تو وہ میڈیسن بھی استعمال کریں، لیکن کسی ڈاکٹر سے پوچھ کر جو اس نے آپ کو ریکمینڈ کی ہو۔ لیکن انشاءاللہ تعالی جو طریقہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یا جو آگے بھی میں آپ کو بیان کروں گا، تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے آپ کی دعائیں بھی چھوٹ جائیں گی۔ تو ان میں ایک تو میرا بھائی بہن وہ یہ کام کرے کہ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھے اور اپنی رات کی نیند مکمل لے، کیونکہ رات کی نیند انسان کو توانا کرتی ہے۔ اور ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور کوشش کرے کہ ہر نماز کے بعد جتنا ہو سکے اول آخر درود پاک کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جتنا بھی پڑھ سکتا ہے پڑھے، بلکہ چلتے پھرتے بھی پڑھے۔ یہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم کچھ ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ بیماری ختم کر دے۔ اپنے سینے پہ پھونک مارے، اس کو پڑھ کے پانی پہ دم کریں، پانی پیئیں، گھر والوں کو پلائیں، بچوں کو پلائیں۔ بلکہ ایک سب سے بہتر ریکمنڈیشن میں آپ کو یہ کرتا ہوں کہ جو بھی گھر والے قرآن پاک پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھ لی، سورہ واقعہ پڑھ لی، سورہ ملک پڑھ لی، جو بھی سورت پڑھتے ہیں تو وہ زیادہ بہتری ہے۔ جس طرح گھروں میں بڑی مائیں پڑھتی ہیں اور پڑھ کے وہ پانی پہ دم کریں، اور وہ دم کیا ہوا پانی کوشش کریں کہ سبھی بچوں کو ضرور پلائیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے اور ہر بری چیز سے بچائے، اور انہیں صحت تندرستی والی اور لمبی زندگی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ انہیں نیک بنائے کہ یہ کل کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اور دوسرا ایک بات، قرآن مجید کے 28ویں پارے میں سورہ تغابن ہے، تو کوشش کریں کہ سورہ تغابن کی روزانہ تلاوت کیا کریں۔ سورہ تغابن ہر قسم کے آفات سے محفوظ رہنے کے لیے بہت اکثیر ہے۔ سورہ تغابن پڑھنے کی برکت سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، ظالم کی شر سے محفوظ رہتا ہے، کوئی دشمن اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کہیں اسیب کا اثر ہو تو اس کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو سب سے بڑا فائدہ آج والی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا سورہ تغابن کا، یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ تغابن پڑھے اس پر اچانک آنے والی موت کو اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی اس کی عمر دراز ہوتی ہے۔ تو آسان لفظوں میں سورہ تغابن عمر میں برکت کے لیے بہت بہترین ہے، تو کوشش کرے ہر میرا بھائی، ہر میری بہن اس کو پڑھے، پڑھ کے پانی پہ دم کرے، اپنے سینے پہ پھونک مارے، بچوں کو پلائیں، اپنے گھروں میں قرآن کا پڑھے ہوئے پانی کے چھینٹے لگائیں، اوپر دیواروں پر، نیچے زمین پر نہ گرے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام اور پاک نام میں بہت طاقت ہے۔ تو یقین کیجیے گا یہ آج والے جو میں نے آپ کو عوامل، یہ آج والے جو چیزیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں، یہ بہت بہترین اور بہت زبردست ہیں۔ اور اصل میں ڈپریشن اور پریشانی کا سب سے جو بڑی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا ہم اللہ سے دور ہوں گے اور جتنا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے گئے، ہم منزل کھو دیں گے اور ہم اپنے راستوں سے بھٹک جائیں گے، اور نہ ہی ہمارے اندر کی دنیا آباد ہوگی اور نہ ہی ہمارے باہر کی دنیا۔ تو جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں گے
تو اتنا ہی ہماری زندگی بھی آسان ہوگی اور انشاءاللہ تعالی ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اور وہ میرے بھائی بہن اپنے ذہن سے ہر قسم کے خوف کو نکال دیں، اس کی وجہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں میں رکھا ہوا ہے اور ہر چیز اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے۔ تو وہ میرا بھائی بہن اپنے آپ کو مضبوط کریں، جو ڈاکٹر نے آپ کو میڈیسن دی ہے اس کو استعمال کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں وہ لازمی کریں۔ بلکہ ایک بار میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا جس میں کسی فارن کنٹری کا لکھا ہوا تھا کہ وہاں کے لوگ حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہاں پہ جو ڈاکٹر تھے وہ سائیکالوجی کے پیشنٹ کو صرف وضو کرواتے تھے، اور اس کی وجہ سے یعنی صرف ایک وضو کی وجہ سے ان کے پیشنٹ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو یہ دیکھیں کہ وضو اصل میں میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے جب ہم مسح کرتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، ہاتھوں کو پیروں کو دھوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، وہ جسم بہترین ہوتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ وضو نہیں کرتے یعنی نماز نہیں پڑھتے تو وہ ہمیشہ پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں۔ اور دوسرا، وضو کرنے سے آپ کا ایمان میں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دیتا ہے، اور نماز پڑھنے سے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل میں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور ہمیں ہر طرح کی خرافات سے اور ہر طرح کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ بچائے، ہم کو بھی اور ہمارے بچوں کو بھی، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ باتیں کسی کے دل پر اثر انداز ہو جائیں، اس کی اور اس کے ساتھ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔